नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग है, आज की जो वीडियो है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम कादियानियत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। पीछे रमज़ान मुबारक में हमने हर पारे का अलग अलग से खुलासा बयान किया। उसके बाद कादियानियत के ऊपर ऑलरेडी मेरे 5-6 बयानात आ चुके हैं। अभी जो आज का वीलॉग है, आज की वीडियो, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज के दौर तक जितने भी नबूवत के दावेदार हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़ितना ये कादियानियत का फ़ितना है, क्योंकि इसको बाकायदा प्रमोट किया गया। अंग्रेज़ ने इसकी बाकायदा परवरिश की, इसको परवान चढ़ाया, फिर इसकी तशहीर, फिर उसकी हिफाजत, इनके मतलब सारे मामलात। तो अंग्रेज़ एक पूरी रियासत है चूँकि, तो एक बड़ी रियासत जो पूरी उस वक़्त बर्रे सग़ीर पर काबिज़ थी, उसने इस पौधे की नशोनुमा की है। आज बड़े हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से पहले पेशेन गोई की थी कि एक रवायत में अल्फाज मौजूद है कि 27 कज़ाब होंगे और जो नबूवत का दावा करेंगे, उनमें 4 औरतें होंगी। आज मैं आपके सामने ये हक़ाइक़ रखने वाला हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी मर्द है या औरत। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या है, मर्द है या औरत है। हम तो इसको मर्द ही तस्लीम करते हैं और मेरा हुस्न ज़ान है कि मिर्ज़ाई भी इसको मर्द ही तस्लीम करते होंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ ये हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ख़ुद अपने आप को क्या कहता था कि वो मर्द है या औरत है। आए हम लंबी चौड़ी तमहीद के बजाय हम अपनी असल गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। हयात अहमद सफ़ा नंबर 77। इसी तरह हयातुन नबी, ये याकूब कादियानी की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 50। यहाँ पर एक हवाला मौजूद है कि इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये क्या कहता है। पहले मैं आपको मैं ये इक़्तिबास पेश कर दूँ, उसके बाद मैं 1-2 हवाला जात और पेश करनी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथ लड़की पैदा हुई थी या नहीं हुई थी, बहरहाल इसका ज़रा मिर्ज़ा कादियानी ने इस ख़्याल के इज़हार यूँ की है कि मैं ख़्याल करता हूँ कि इस तरह पर खुदा ताला ने उनसियत का मादा, यानी मुअन्नस होने का, औरत होने का मादा मुझसे बकुल्ली रंग कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने औरत के अंदर जो खुसूसियात होती हैं, औरत के अंदर जो मादा होता है, औरत मतलब एक जिन्स है, मर्द एक जिन्स है, औरत एक जिन्स है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि अल्लाह ताला ने औरत वाले सारे सिस्टम, सारे मामलात वो मेरे ऊपर रंग कर दिए। यानी जो चीज़ें औरत के अंदर है, फिर बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो सारा कुछ इसके अंदर भी मौजूद है। इससे पहले 1-2 हवाला जात सुन लें आप। इसके बाद जो हमारा अगला वीलॉग होगा वो इसके ऊपर होगा कि मिर्ज़ा कादियानी की विलादत कब हुई, और इसके ऊपर हैरत अंगेज़ कादियानियों का इख्तलाफ पेश करेंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी पैदाइश के हवाले से लिखा है कि मैं तवाम पैदा हुआ था, तवाम, और मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में फरमाया ना, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं, और ये इल्हाम कि या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ये चूँकि असल में कुरान मजीद की आयत है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहते हैं जो 8 से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया के सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है, उसमें जो जन्नत का लफ्ज़ है उसमें ये एक लतीफ़ इशारा है कि वो लड़की जो मेरे साथ पैदा हुई उसका नाम जन्नत था। पहली बात यह है कि या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, उसमें वाज़े मौजूद है कि ए आदम, तू और तेरी बीवी रहे जन्नत में। उसमें तो आदम अलैहिस्सलाम से खिताब है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये अपने ऊपर फिट कर लिया कि जन्नत से मुराद वो जन्नत का मकाम नहीं है, जन्नत से मुराद वो लड़की है जो मेरे साथ पैदा हुई है, ये होनी है। अच्छा सुने ज़रा, मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो लड़की जो मेरे साथ पैदा हुई उसका नाम जन्नत था, और ये लड़की सिर्फ 7 माह तक ज़िंदा रहकर फ़ौत हो गई। गर्ज़ चूँकि खुदा ताला ने अपने कलाम और इल्हाम में मुझे आदम सफ़ीउल्लाह से मुशाबत दी, तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि उस कानून कुदरत के मुताबिक जो मरातिब वजूद दुरिया में हकीब मुतलक की तरफ से चला आता है, मुझे आदम की खूह और तबीयत और वाक़यात के मुनासिब हाल पैदा किया गया। यहाँ पर तो एक तो इसने ये गुस्ताखी की है और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर इल्ज़ाम लगाया, और ये कुफ़र है।
الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم صفی اللہ سے مشابہت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مشابہت نہیں دی، قرآن تو پہلے نازل ہو چکا تھا، وہاں پر پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھوتے کو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے مشابہت دے دی ہے؟ تو یہ اس کی ایک گستاخی ہے اور اللہ رب العزت پر الزام ہے اور تہمت ہے، بہتان بند ہے اس نے۔ کہتا ہے چنانچہ وہ واقعہ جو حضرت آدم پر گزرے من جملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی شوہر کے طور پر، یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ان کے ساتھ عورت تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، ان کی بائیں پسلی سے۔ تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی، اس طرح پر میری پیدائش ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب تخلیق ہوئے اس وقت تو کوئی عورت تھی ہی نہیں، بعد میں اللہ رب العزت نے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اگر یہ اپنے آپ کو مشابہت دیتا ہے جان بوجھ کے کہ میری مشابہت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، تو ناظرین مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ خود سوچیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی بھی اس کی پسلی سے پیدا ہونی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی بیوی تو پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو مرزا غلام قادیانی کی بیوی بھی اس طرح پسلی سے پیدا ہونی چاہیے، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مرزا محمدی بیگم تھی جس کے پیچھے مرزا پاگل ہو گیا تھا اس کی عشق مشوقی میں، اور اس کے لیے بڑے اس نے دعوے کیے تھے کہ میرا اس سے نکاح ہونا ہے، بلکہ اللہ نے میرا نکاح کر دی ہے اور اس کا نکاح کسی اور بندے سے ہو گیا۔ پھر مرزا نے کہا کہ یہ اتنی مدت کے اندر مر جائے گا اور اس کا مرنا میری سچائی کی دلیل ہوگی، وہ پھر بھی نہیں مرا۔ تو مرزا تو ساری زندگی عورتوں کے پیچھے منہ اٹھا کے بھاگتا رہے، عشق مشوقی کرتا رہا، پاگل ہوتا رہے کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے، تو وہ تو نہیں آئی۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کھوتے کی مشابہت کیسے ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں ہے مشابہت۔ تو بہرحال یہ کہ اس نے ایک گستاخی کی ہے جو اس نے کی ہے۔ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی اچھا زوج یہاں پر اس کی عبارت سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ جوڑا، اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش جوڑے کے طور پر ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش تو جوڑے کے طور پر ہوئی نہیں، وہ تو اکیلے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ بہرحال سنیں، کہتا ہے کہ زوج کے طور پر تھی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی، اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی، بعد میں اس کے میں نکلا تھا۔ یعنی پہلے مطلب بقول اس کے کہ میری بہن پہلے پیدا ہوئی ماں کے پیٹ سے، اور اس کے بعد میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، مطلب میرے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ یہ تیاق القلوب صفحہ نمبر 351، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479، مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے۔ تیاق القلوب اور روحانی خزائن کا ایک اور حوالہ سن لیجئے۔ کہتا ہے کہ اور اس پیشین گوئی کو شیخ محی الدین ابن العربی نے فسوق الحکم میں مطلب آگے کر کے لکھتا ہے کہ اس نے جو اپنا کھچ ماری ہے اس میں لکھا ہے کہ اور دراصل یہ پیشین گوئی، اچھا آگے چل کے لکھتا ہے کہ ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں، آگے کچھ اس نے لکھا ہے، لیکن بہرحال آگے چل کے لکھتا ہے کہ یعنی کامل انسانوں میں آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد یعنی اس کا چینی ہوگا، چین اس کی پیدائش کی جگہ ہوگی۔ ہم اس کے اوپر پورا ایک ویلو کر چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی اصل کیا، اس کے اندر یہ دیکھیں کبھی یہ اپنے آپ کو ترکی خون کی امیزش سے پیدا ہوا کہتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں چینی الاصل ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں اجمی ہوں، کبھی کہتا ہے میں فارسی الاصل ہوں، کبھی کیا کہتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ میں کرم خاکی ہوں، میں خاکی کیڑا ہوں، پیارے نہ آدم زاد ہوں، کہتا ہے میں تو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوں ہی نہیں۔ پھر اس کے شعر کے دوسرے حصے میں اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ میں تو لوگوں کی شرمگاہ ہوں۔ بہرحال یہاں پہ کہتا ہے کہ اس کا اصل مولد یعنی پیدائش کی جگہ وہ چینی ہوگی، تو یہ تو چین میں پیدا ہوا ہی نہیں، تو پہلی تو یہ کذب یعنی یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا، اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے، اور اس کے وہ علوم اور وہ اسرار دیے جائیں گے جو شیث حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو دیے گئے تھے،
اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا، وہ خاتم الاولاد ہوگا، یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہ ہوگا۔ اس فقرہ کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی، وہ اس کے بعد نکلے گا اور اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا، یعنی جو اس کی بہن ہے اس کے بقول یہ ہے کہ میری بہن ماں کے پیٹ سے، ناظرین دیکھیں کیسی یہ کس چیز کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ میری ماں کے پیٹ سے میری بہن نکل رہی ہے اور اس کی ٹانگوں کے ساتھ میرا سر ملا ہوا ہوگا۔ یہ کیسی حماقت ہے، کیسی یہ بکواس ہے، کس چیز کا یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یعنی یہ اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اگر کسی بندے نے یا کسی اکابرین کی یہ عبارت مثال کے طور پر بالفرض اگر موجود ہے تو انہوں نے اس طرح تو تشبیہ نہیں دی نا کہ میری بہن ماں کے پیٹ سے نکل رہی ہے اور اس کی ٹانگیں میرے سر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میرا سر اس کی ٹانگوں کے ساتھ ملا ہوا۔ یہ کس چیز کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ سنیں، یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہو گیا کہ پہلے سر نکلے گا پھر پیر، اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس کا مطلب پسر کا سر نکلے گا، جیسے کہ میری ولادت اور میری تمام ہمیشہ کسی طرح ظہور میں آئی۔ اب یہاں پر بقول اس کے کہ اس کے ساتھ ایک بہن نے پیدا ہونا تھا، اگر تو وہ پیدا ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، اگر نہیں پیدا ہوئی تو ہم ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے بقول اس کے کہ یہ تو مرد تھا نا، بقول اس کے ساتھ اس کے ایک بہن موجود تھی۔ یہ جو میں نے ابھی آخر میں حوالہ پیش کی ہے یہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 355 سے اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 15 سے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بقول بھی کہ یہ تو مرد ہی تھا، اور جو اس نے شیخ ابن العربی کی عبارت پیش کی ہے اس کے بقول اس عبارت کی روشنی میں بھی ایک لڑکا پیدا ہونا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیخ محقق شیخ کی عبارت کے اور اس لانتی مرزا غلام قادیانی کی عبارت سے جو ایک چیز متفقہ طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک مرد پیدا ہونے اور ایک لڑکی پیدا ہونی۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتے ہیں؟ حیات احمد صفحہ 77 حیات النبی، اس میں یعقوب قادیانی میں نے حوالہ پیش کی ہے، کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالی نے انثیت کا مادہ مجھ سے بکلی رنگ کر دیا، یعنی عورت کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فٹ کر دیا، رنگ کر دیا، اس کا سارا رنگ میرے اوپر فٹ کر دیا۔ تو اب اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مرزا غلام قادیانی اگر مرد کے اوپر پوری عورت فٹ کر دی جائے تو اس کے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ یہ ناظرین آپ اس چیز کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک اور مزاح کے طور پر تیسری ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ ہجڑا ہو جائے، خسرا ہو جائے، جس کے اندر مرد کی بھی خصوصیات موجود ہیں، عورت کی بھی خصوصیات موجود ہیں۔ تو اب یہ پوری دنیا کے مرزائیوں کے اوپر ہے کہ وہ اس چیز کا اعلان کریں کہ ہمارے مرزا کے اندر مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات تھی، وہ خسرا بھی تھا۔ یہ یا تو اس چیز کو تسلیم کر لیں یا مرزا غلام قادیانی کے اس قول کو رد کر دیں کہ اللہ نے میرے اوپر انثیت کا، مؤنث ہونے کا سارا رنگ وہ لگا دی ہے۔ یہ مرزائیوں کے اوپر ہے۔ اچھا، آگے ذرا سنیں مرزا غلام قادیانی مرد تھے یا عورت؟ سنیں، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 634، اس میں لکھتا ہے کہ الہام ہوا کہ تو فارسی جوان ہے۔ جوان کس کو کہتے ہیں ناظرین؟ مرد کو کہتے ہیں نا، فارسی جوان ہے۔ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے کہ تو فارسی جوان ہے۔ اب اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مرزا مرد ہے۔ آگے سنیں، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 297، الہام ہوا سلامت بر تورے مرد سلامت۔ اس میں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، فارسی کی عبارت ہے کہ تو مرد ہے تو سلامت رہے۔ تو اس سے بھی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مرزا مرد ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ مرزا صاحب کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں۔ مرزا صاحب آخر میں چل کے عورت ہونے کا دعویٰ کرنے لگ گئے تھے۔ سنیں ذرا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید اور ایک خاص بااعتماد بندہ قاضی یار محمد لکھتا ہے، اسلامی قربانی ٹیکٹ نمبر 34 صفحہ نمبر 34، کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ایک خاص موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی، یعنی کشف کی حالت کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ یہاں پر ناظرین ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا پر کشف کی حالت یہ طاری ہوئی کہ مرزا عورت ہے، کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں، کبھی کہتا ہے یہ عورت ہوں۔ دوسرا کفر بکا اس نے اور اللہ تعالیٰ پر وہ بہتان باندھا کہ جس سے اللہ رب العزت پاک ہے۔
اللہ رب العزت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رجولیت کا اظہار فرمایا۔ اب میں اس کی کیا آسان تعبیر کروں یا کیا اس کی وضاحت کروں، میری تو اپنی زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ الہام یہ ہوا، کشف یہ ہوا کہ میں عورت بن گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مرد بن کے مل رہا ہے۔ اب میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے بلا تشبیہ، میں صرف ناظرین کو یہ عبارت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ تو مرزائیوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کے نزدیک خدا کی یہ شان ہے اور آپ کا مسیح موعود یہ شے ہے۔ کبھی اس کو الہام ہوتا ہے کہ تم مرد ہے، جس طرح کہ میں نے تذکرہ مجموعہ الہامات کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کشف یہ ہوا ہے کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر جولیت کا معاذ اللہ اظہار فرما رہے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح تتمہ حقیقت الوحج صفحہ نمبر 143، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 581، مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ اب ناظرین اندازہ لگائیں کہ حیض مینسز کس کو آتے ہیں؟ عورت کو آتے ہیں۔ تو یہ ایک کھوتا قسم کا بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ کبھی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں مرد ہوں، کبھی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں عورت ہوں، کبھی یہ درد ذیل بن جاتا ہے۔ میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں پہلے اپنے پچھلے ویلاگ میں، مرزا غلام قادیانی کو لاحق بیماریاں، اس کے اندر میں نے اس بیماری کا نام لیا تھا، باقی انشاءاللہ اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کشتی نو صفحہ نمبر 47، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50، کہتا ہے کہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک طرف گستاخی کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت تھیں۔ کہتا ہے کہ صفت مریمیت میں نے پرورش پائی ہے، وہ مؤنث تھی، عورت تھی، تو بقول اس کے پھر یہ بھی مؤنث رہا ہے۔ اور کبھی کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے کہ تو فارسی جوان ہے۔ عجیب قسم کی ڈرامہ بازی ہے۔ کہتا ہے میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ نمبر 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، پھونکی گئی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ یہاں پہ یہ حاملہ بن جاتا ہے۔ او مرزائیو بتاؤ یہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ یہ حاملہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ مؤنث بھی بن جاتا ہے، اور اس کو الہام بھی ہوتا ہے کہ تو فارسی جوان، کہ تو مطلب نوجوان ہے، فارسی جوان ہے تو۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ اتنا تضاد ایک بندے کے قول میں، اتنا تضاد ایک بندے کے قول میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے۔ آگے سنیں، کہہ رہا مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ نمبر 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اب یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، یہ مرزائیوں کو بھی پتہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے وہ مرد تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کھوتا پہلے عورت تھا، بعد میں یہ مرد بنا۔ پھر تو یہ بھائی کیا ڈرامے بازی ہے؟ اپنے مسیح موعود کا دفاع کریں، بچائیں اس کو، ان دلائل کا جواب دیں۔ کہتا ہے پھر اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا۔ یہ ناظرین مجھے یہ بتائیے ابن مریم ہے؟ اس کی ماں کا کیا نام تھا؟ اس کے حوالے سے میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ڈرامے بازی ہے۔ یہ تو تھا کہ مرزا غلام قادیانی مرد ہے کہ عورت، حیرت انگیز حقائق یہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آئے ہوں گے۔ ایک بندے کے قول میں اس قدر تضاد کیوں ہوتا ہے؟ ایک بندہ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اتنا تراکز ایک بندے کے قول میں، اتنا اختلاف ایک بندے کے قول میں، اور وہ بندہ جو مسیح موعود بننے کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ میری مشابہت دی ہے، جو کبھی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں نوح ہوں، کبھی کہتا ہے میں کیا ہوں، کبھی میں کیا کہتا ہوں، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، یہ نبوت کا دعوے دار، اور اس بندے کے قول میں اتنا تناقض۔ میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا اپنا ہی حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حقیقت الواحد صفحہ نمبر 184، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 191، کہتا ہے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ مخبوط الحواس، آسان انداز میں پاگل بندہ۔
کہتا ہے کہ جس بندے کے قول میں باتوں کے اندر کھلم کھلا تناقض ہوتا ہے نا، وہ بندہ مخبوط الحواس ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو میرا پوری مرزائیت کے اوپر یہ قرض ہے کہ لگائے اس کھوتے کے اوپر فتویٰ کہ یہ پاگل ہے۔ تضاد تو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے، اس کا کشف کیا کہتا ہے، اس کا الہام کیا کہتا ہے، اور اس کے دعوے کیا کہتے ہیں۔ ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے، اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں 72، تاکہ آپ کے سامنے نا آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی بندے کا آپریشن ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ کتاب ہے ست بچن آریہ دھرم۔ اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے، ست بچن صفحہ نمبر 31، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 143۔ صفحہ نمبر 143 مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں، ایک دوسرے کے مخالف باتیں، تناقض والی باتیں نہیں نکل سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے، یعنی اگر اس طرح ہو جائے کہ ایک بندہ تناقض والی باتیں کرے، ایک بات میں کیا کہے دوسری بات میں کیا کہے، کہتے ہیں کہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق کہلاتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی، میرا چیلنج ہے، یہ پاگل بھی ہے، یہ منافق بھی ہے۔ ایک اور بتا دیتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا، اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی سچیار اور عقل مند، یہ ست بچن صفحہ نمبر 30 ہے، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 142۔ کہتا ہے کسی سچیار یعنی سچا انسان، سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق کے خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ تو اس عبارت کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ سچے انسان اور عقل مند انسان اور صاف دل انسان کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا۔ تو اس کے کلام میں چونکہ تناقض ہے تو یہ سچا بھی نہیں ہے تو جھوٹا ثابت ہو گیا، عقل مند بھی نہیں ہے پاگل ثابت ہو گیا، اور صاف دل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں تاریخ کا سب سے زیادہ گند بھرا ہوا تھا۔ تو یہ ناظرین کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی، اور یہ جو ویڈیو حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کو امت مسلمہ تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں آپ کا صرف یہ تعاون درکار ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ وابستہ رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔